अस्सलाम वालेकुम। आज की बात के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन और आज बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान में होने वाली सियासी उस हलचल का जहां पर आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन ये इस्तीफ़ा जो आया है ये नून लीग की जानिब से आया है, यानी कि नून लीग की जानिब से भी अब इस्तीफ़ों का एक सिलसिला शुरू हुआ है। मिफ्ता इस्माइल जो कह रहे हैं कि मैं इस सरगर्म पॉलिटिक्स का हिस्सा तो नहीं रहूँगा, और अलबत्ता उन्होंने शुक्रिया अदा ज़रूर किया है। एहसन इकबाल को एक ख़त लिखा है जिसमें वो कहते हैं कि आपने मुझे पार्टी के लिए काम करने का मौका फ़राहम किया, सियासत में मौका फ़राहम किया, इस हवाले से आपका बेहद शुक्रिया। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जहाँ पर मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में आपस की तोड़ जोड़ का सिलसिला जारी है, वहीं पर एक और सिलसिला भी है कि पार्टी के अंदर अपने तौर पे भी मामलात कुछ ख़राब होते हुए दिखाई देते हैं। बाज़ पार्टियाँ आपस के अंदरूनी अख्तलाफात का शिकार हैं। क्या ऐसे मामलात तमाम सियासी जमातों के साथ हैं या बाज़ पार्टियों के साथ हैं? और इसी तरीके से अगर बड़े स्केल पर देखा जाए, जहाँ पर मुख्तलिफ़ सियासी जमातें आपस में इत्तेहाद बना कर आगे की जानिब चलना शुरू हुई थी, जिनमें ख़ास तौर पर PTM का जिक्र अगर हम करते हैं, जहाँ पर दो बड़ी सियासी जमातें थीं, एक नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। क्योंकि वो वैसे अपने आप को हिस्सा तो नहीं तस्लीम करते PTM का, लेकिन फिर भी क्योंकि एक इत्तेहाद के तौर पर आगे की जानिब चले हैं, तो क्या वो जो इत्तेहाद है वहाँ पर कुछ रंजिशें नज़र आ रही हैं, कुछ तलखियाँ नज़र आ रही हैं? क्या ये इत्तेहाद चल पाएगा? और अगर चल नहीं पाएगा और अगर ये पहले जो हुकूमत है उससे अलहदगी इख्तियार करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और एक रोज़ कबल भी अगर जो मुद्दत पूरी नहीं हो पाती है तो इलेक्शन फिर 60 रोज़ के बजाय 90 रोज़ तक चले जाएंगे। 90 रोज़ में इलेक्शन कराना होंगे, लेकिन अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर लेती है तो 60 रोज़ में इलेक्शन कराना होंगे। क्या इस वक्त दोनों जमातों की, ख़ास तौर पर बड़ी सियासी जमातों की, ये कोई हिकमत अमली तो नहीं कि एक रोज़ कबल हम तहलील कर दें इस हुकूमत को और उसकी मुद्दत को पूरा ना होने दें और इंतखाबात 60 रोज़ के बजाय 90 रोज़ पर लेकर जाएँ? या जो मुख्तलिफ डील हम देखते हैं IMF के हवाले से, मौशी सूरत हाल है जहाँ पे कुछ परेशानियों का सामना भी है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून का उसी तरह साथ देगी भरपूर तरीके से या नहीं? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं सरदार नज़ाकत साहब। सरदार साहब, बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है, आपका बेहद शुक्रिया। बैरिस्टर अली ताहिर ने भी हमें ज्वाइन किया। आप तमाम मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। रुक करेंगे पहले नज़ाकत साहब का। नज़ाकत साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सियासी हलचल है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ कहाँ तक चलेगी? क्या मुद्दत जो है ख़त्म होने के बाद भी दोस्ती का सिलसिला जारी रहेगा या तलखियाँ हो जाएंगी? सरदार नज़ाकत साहब, आवाज़ आ रही है आपको? दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करते हैं सरदार साहब से। लेकिन जो अहम तरीन मामला इस वक्त हम देखते हैं वो है इस वक्त उस सियासी गहमा गहमी का ही, जहाँ पर ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की अगर हम बात करते हैं कि क्या ये दोनों सियासी जमातें आपस में एक साथ आगे की जानिब बढ़ेंगी, यही वो असल सवाल है। क्योंकि अगर ये सियासी जमातें आगे एक साथ नहीं बढ़ती हैं तो जो छोटी सियासी जमातें हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या उनकी आपस के अंदर कोई दरारें जिस तरह से बड़ी सियासी जमातों में पड़ेंगे उसके असरात वहाँ तक पहुँचेंगे, या पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, वो भी असरअंदाज हो सकेगी? क्योंकि इस तमाम मामलात के अंदर जो सबसे अहम मामला हमें नज़र आ रहा है वो मुआशी सूरत हाल है, जहाँ पर IMF की तमाम शराइत तकरीबन पाकिस्तान पूरी कर चुका है। और हम ये देख रहे थे कि वज़ीर ख़जाना जो इसहाक डार हैं उनके साथ कुछ जो लोग सर जोड़ कर बैठे हुए थे IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। मुज़ाकरात के बाद इस नतीजे पर ये तमाम बातें मुंतज हुई हैं कि IMF के साथ मुज़ाकरात आगे की सिमत बढ़ सकते हैं, यानी कि जो नवा जायज़े का एक मामला जारी था उसमें कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की मुश्किलात अब गालिबन हल हो सकती हैं। लेकिन इस वक्त जो बढ़ती हुई महंगाई है, IMF का कर्जा मिल जाना एक तरफ, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जो अवाम परेशान है, क्या ये तमाम मकासद को देखते हुए PTM ने PTI की हुकूमत का ख़ात्मा किया था, या फिर PTI की हुकूमत का ख़ात्मा ही करना असल मकसद था? आगे कोई हदफ सामने नहीं रखा गया था कि किसी भी तरीके से अगर मामलात आगे की जानिब चलेंगे तो क्या सियासत के अंदर जब इंतखाबात का मामला आएगा तो किस तरह से लेकर चलेंगे? सरदार नज़ाकत साहब से मालूम कर लेते हैं। सरदार साहब, बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया।
بہت شکریہ جی، مہربانی۔ سردار صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور نون لیگ ہے، خاص طور پہ اس کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ رنجشیں نظر آ رہی ہیں. سر کیا یہ معاملات آگے کی جانب جب بڑھیں گے اسی طرح دوستی کے ساتھ آپ لوگ آگے انتخابات میں جائیں گے یا کچھ اختلافات کے ساتھ الگ الگ ہو جائیں گے؟ دیکھیں، ایک بات تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک الگ سے پولیٹیکل پارٹی ہے اور مسلم لیگ نون ایک الگ پولیٹیکل پارٹی ہے. ہمارے نظریاتی اختلافات ہیں، ہمارا پارٹی مینیفیسٹو الگ الگ سے ہے، ہمارے جو بنیادی جو نظریات ہیں وہ ہمارے نظریاتی اختلافات ہیں، اور ہم لوگ گورنمنٹ کا کولیشن پارٹنر ضرور ہیں، لیکن ہم خدا نہ خواستہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے یا مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں ہے. اختلاف رائے ہر گورنمنٹ کے اندر ہوتا ہے، ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کا دوسری پولیٹیکل پارٹی سے اختلافات ہوتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی آنے والے وقت میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا ہی مقابلہ ہوگا پاکستان کے اندر، بالخصوص سینٹرل پنجاب اور جنوبی پنجاب کے اندر مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہوگا. اس وقت بھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں آزاد کشمیر کے ایک ڈسٹرکٹ باغ میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا، اور الیکشن لڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو امیدوار ہے وہ کامیاب ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے، ہمیں کچھ چیزوں کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی ریزرویشن تھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سوات جلسے میں ایڈریس کرتے ہوئے اپنی گورنمنٹ سے کہا، لیکن جو ان کی پازیٹیو چیزیں یا جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں یا جو ان کی میاں شہباز شریف صاحب کی حد تک جو کام ہے یا ان کی ایکٹیویٹیز ہیں یا جتنا وہ کام کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ ان کو اپریشیٹ بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم سب کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹی کو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کے جو حالات ہیں، بالخصوص جو اکانومی کی سچویشن ہے، اس کے اوپر ہمیں سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرنی چاہیے. ٹھیک. اچھا سر، اب یہ جو آپ نے معاشی صورتحال کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، مزید معاملات آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو اسحاق ڈار ہیں انہوں نے کافی زیادہ ایفرٹس کی ہیں، وہ جو نظر بھی آ رہی ہیں، لیکن سر کیا جو معاشی صورتحال پر آگے کی جانب بڑھیں گے صرف آئی ایم ایف سے ڈیل کر رہے ہیں اصل مقصد ہے، یا عوام کو جو درپیش مسائل ہیں، مہنگائی ہے، دیگر معاملات ہیں، اس پر بھی کوئی متفقہ طور پر فیصلہ کیا جائے گا؟ دیکھیں، ایک چیز تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہمیں پیمنٹس کی کمٹمنٹ کی گئی ہے، جیسے کلائمیٹ کانفرنس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ایفرٹ سے اتنی بڑی اماؤنٹ کی کمٹمنٹ ہوئی ہے، پھر اور جو ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اور بالخصوص جو چائنا کی پیمنٹس ہیں، وہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہوتی ہیں جو آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف ایک مانیٹرنگ فنڈ ہے اور وہ پوری دنیا میں لوگ اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کے بعد انشاءاللہ جس طرح کلائمیٹ کانفرنس کے پیسے ہیں اور جو مختلف ہمارے جو برادر اسلامی ملک ہیں یا جن کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ان کی طرف سے جو پیمنٹس ملے گی، میرے خیال میں اس میں عوام کو بہتر ریلیف بھی ملے گا. اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح موجودہ گورنمنٹ نے رشیا سے آئل امپورٹ کیا اور باقی ایل این جی کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارے اگر آئی ایم ایف کے ساتھ پیسفلی ایگریمنٹس ہو جاتے ہیں اور ہم انشاءاللہ عوام کو ریلیف دینے میں کافی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں. سر اب معاملہ یہ ہے کہ آپ ریلیف دینے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اب یہاں پر وقت بہت کم رہ گیا ہے، غالباً اگر دیکھا جائے تو کوئی 52 دن یا 50 دن کے آس پاس کا آپ کے پاس وقت ہے. اب ایسے میں آپ کس طرح سے ریلیف دے پائیں گے؟ دیکھیں، ڈیفینیٹلی ہمیں اسپیڈلی کام کرنا پڑے گا، اور یہ ہمارے مسلم لیگ نون کے ساتھ اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ایفرٹ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اور وزیر ڈار صاحب نے جتنا وہاں پہ کام کیا ہے، اس کو ہم سب کو سپورٹ کرنی چاہیے. اور دیکھیں، اس میں ٹائم گین کا ایشو نہیں ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں ایک روڈ میپ سیٹ کرنا چاہیے
بالخصوص اکانومی کے اوپر ایک چارٹرڈ آف اکانومی ہونی چاہیے. جس طرح چارٹرڈ آف ڈیموکریسی ہوا تھا اس طرح چارٹرڈ آف اکانومی بھی ہونی چاہیے. اس کے اوپر پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز کو, پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر کو ساتھ ملا کے میرے خیال میں ہم لوگوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کے اوپر کام ہو سکے. دیکھیں اس وقت پالیٹکس کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ پاکستان کے تمام لوگ جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, سول بیوروکریسی ہے, جوڈیشری ہے, پاکستان کی پولیٹیکل فورسز ہیں, ان سب کو میرے خیال میں ایک ساتھ مل کے یہ چیز کرنی چاہیے کہ ہمیں ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے کیا ہے اور اس میں ہم کیسے اپنے ملک کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں یہ چیز زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح اپنے ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں, کہ بجائے اس کے کہ اپنی سیاست کی حد تک یا اپنی آنا کو ایک طرف رکھ کے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کو بھی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, آصف علی زرداری صاحب نے ان کو بھی وہاں پہ کیا تھا اسمبلی کے فلور پہ کہ آپ یہاں پہ کوشش کریں کہ اکانومی کے اوپر کوئی چارٹرڈ کر سکتے ہم لوگ. مختلف پولیٹیکل پارٹیز جب تک ایک چارٹرڈ آف ڈیموکریسی مساق معیشت کی بات کی تھی, لیکن سر ابھی ایک زرداری صاحب کا ایک اور بیان جو ہے وہ نظروں سے گزرا, وہ انہوں نے جو ہے وہ کہا بھی ہے لاہور میں تاجروں کے ساتھ جب بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ وہ نواز شریف صاحب کو کسی بھی قسم کا دھوکہ نہیں دیں گے. تو یہ سر یہ جو اس طرح کی بات کہنے کی ضرورت آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں پیش آئی ہوگی کہ ہم دھوکہ نہیں دیں گے؟ اس سوال کے جواب میں آصف علی زرداری صاحب جو سابق پرائم منسٹر پریزیڈنٹ پاکستان تھے, ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں تو دوستوں کا دوست ہوں, یاروں کا یار ہوں, میں تو کبھی دھوکے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کی اس طرح کی ہسٹری بھی نہیں ہے. ہماری جو بھی کمنٹمنٹس ہوتی ہیں, دیکھیں ہم جمہوریت کے اوپر بلیو کرتے ہیں. اس دفعہ بھی جب عمران خان کو سٹیپ ڈاؤن کروایا گیا, لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور سنگل لارجسٹ پارٹی ہے پاکستان میں. اور آپ کو میں ایک چیز کا بتا دوں, شاید آپ کو بھی پتا ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب نے ہی میاں شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر کے لیے نامینیٹ کیا تھا, اور اسی طرح جو وزیر داخلہ ہے اور باقی جتنی کیز منسٹریز ہیں ان کے اوپر پیپلز پارٹی نے ہی ان کو سب کو نامینیٹ کیا تھا. ہم جمہوریت کے اوپر بلیو کرتے ہیں اور ہم یہ بھی اس چیز کے بھی لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں اگر پاکستان کے عوام پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریں گے, سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ کامیاب کریں گے, تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی ان کے مینڈیٹ کا, عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں گی, اور جو جس پارٹی کو بھی پاکستان کے عوام مینڈیٹ دیں گے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس کا. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, اب ذرا سا سراج الحق صاحب کے اسٹیٹمنٹ پہ بھی آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر جس طریقے سے کراچی میں الیکشن جیتا ہے, بلاول کہتے ہیں کہ ہم ویسے ہی پورے پاکستان میں الیکشن جیتیں گے, تو سر ان کا کہنا تھا کہ پھر لوگ غائب بھی ہوں گے اور لوگوں پہ پریشر بھی ڈالا جائے گا اور اس طرح کے معاملات ہی پھر سامنے آئیں گے. تو سر کیا اس میں بھی کوئی صداقت ہے کہ زور زبردستی جو ہے وہ الیکشن جیتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں سراج الحق صاحب کی جو پارٹی ہے وہ جماعت جو کراچی میں کسی نہ کسی طرح سے بہرحال وہ الیکشن میں سیکنڈ لارجسٹ پارٹی کے طور پہ سامنے آئی ہے. میں اس پہ زیادہ کرٹیسزم یا زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن جماعت اسلامی کی جو سیاست ہے وہ پاکستان کے اندر اتنی ریلیونٹ نہیں ہے. جیسے اگر پاکستان لیول پہ دیکھیں یا پروونشل لیول پہ دیکھیں یا فیڈرل لیول پہ دیکھیں تو جماعت اسلامی کوئی اتنی ریلیونٹ پارٹی نہیں ہے. ہاں کراچی میں ان کو ووٹ ملا ہے, وہ بھی ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے ان کو ووٹ ملا ہے, اور انہوں نے جو بہت زیادہ پیسہ لگایا الیکشن کیمپین کے اوپر, اس کی وجہ سے کراچی کے اندر ان کو ووٹ ملا ہے اور ہم اس مینڈیٹ کا احترام بھی کرتے ہیں. لیکن جس طرح پیپلز پارٹی کے اوپر الزام تراشی کی جاتی ہے اور ہماری لیڈرشپ کے اوپر جس طرح بات کی جاتی ہے, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ پارٹی پیپلز پارٹی کے اوپر کرٹیسزم کر رہی ہے, ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر کرٹیسزم کر رہی ہے, جس نے خود بنگلہ دیش کے اندر الشمس اور البدر بنا کے بنگالیوں کا قتل عام کیا ہے, اور وہ پارٹی آج ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر کرٹیسزم کر رہی ہے. میں حافظ نعیم صاحب کو اور سراج الحق صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھ لیں. یہ کیونکہ
جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، لیکن یہاں پر نہیں پڑتے. لیکن سردار صاحب یہاں پہ ایک اور چیز بھی آ رہی ہے کہ وہ افراد جو کہ تحریک انصاف کے تھے وہ ہمیں مسنگ نظر آتے ہیں، وہ نہیں پہنچے. تو اب بات صحیح ہے شرجیل صاحب کی کہ ہمارا کام نہیں تھا کہ انہیں لے کر آتے، لیکن سر وہ لوگ کیوں مس ہوئے، وہ کیوں نہیں آ سکے؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جو 9 مئی کے بعد پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی سچویشن تھی، پی ٹی آئی کا سندھ کا صدر بھاگ گیا، پی ٹی آئی کراچی کا صدر بھاگ گیا، پی ٹی آئی کے لوگ پورے کراچی سے لے کے خیبر تک لوگ پارٹی چھوڑ کے بھاگ گئے سارے. تو اس میں کسی یو سی کے چیئرمین کا بھی اپنا اپنا سوچ اور نظریہ. اچھا میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے، جیل کے اندر 3 آدمی تھے، تینوں آدمیوں کو پیپلز پارٹی کی حکومت میں وہاں پہ پریزنٹ کیا. ان تینوں میں سے ایک بندے نے جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں کیا. وہ جو ہمارے جو بزرگ جو اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی صاحب نے جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں کیا. ان کو پتہ ہے جماعت اسلامی جس طرح ماضی ہے جماعت اسلامی کا، بہت سارے لوگ نظریاتی اختلاف رکھتے ہیں، جماعت اسلامی کو کوئی بھی ووٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ ان سے پوچھ لیں نا، آن لائن لے کے پوچھ لیں کہ وہاں پہ فردوس شمیم نقوی صاحب نے ان کو ووٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا میں مر جاؤں گا جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دوں گا. انہوں نے کسی کو بھی ووٹ نہیں دیا. بالکل میرے خیال سے یہ ہم ضرور جماعت اسلامی کے موقف جانیں گے اور تجزیہ کار کی طرف بھی جائیں گے. بریک کا وقت ہوا ہے سر، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. ایک چھوٹا سا بریک ہے، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام آج کی بات میں بات کر رہے ہیں ہم اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی دوستی کے بارے میں، خاص طور پہ وہ دوستی جو کہ سیاسی دوستی ہے اور کہیں نہ کہیں موقع ملے گا تو ہر ایک چاہے گا کہ وہ ہی اقتدار کی جانب جائے. کیا ایسے میں اقتدار کی طرف جانے کی کوششوں کے اندر یہ جو اختلافات ہیں بہت زیادہ واضح ہونا شروع ہو جائیں گے، یا اس واضح ہوتے ہوئے اختلافات کے اندر کہیں ہمیں 80 یا 90 کی دہائی تو نظر آنا نہیں شروع ہو جائے گی؟ اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر علی طاہر. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. السلام علیکم بکار صاحب، تھینک یو سو ویری مچ. جناب وعلیکم السلام، کیسے ہیں طاہر صاحب؟ الحمدللہ ویری ویل ویری ویل ویری ویل. یہ بھی فرما دیجیے گا سر کہ کیا اس وقت جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں دوستیاں بڑھیں گی نون لیگ کی پیپلز پارٹی کی، یا اختلافات واضح ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے کچھ میرجز جو ہوتی ہیں وہ کنوینئنس کی ہوتی ہیں، کچھ میرجز جو ہوتی ہیں وہ نیسیسٹی کی ہوتی ہیں. تو ایک پوری تاریخ رہی ہے کہ رائل میرجز جو ہیں وہ نیسیسٹی کی وجہ سے کی گئی تاکہ کنگڈمز انٹیکٹ رہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ جو کنگڈم چل رہے ہیں جس میں ظاہر ہے آگے شہزادہ بلاول بھٹو ہیں اور شہزادی مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آگے فیوچر کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس وقت دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ساتھ رہیں. تو ظاہر ہے اختلافات تو ہوں گے، کسی بھی گھر کے اندر بھی بہن بھائیوں کے بیچ میں بھی میاں بیوی کے بیچ میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو ڈرٹی لانڈری ہے وہ پبلک میں نہ دھوئی جائے. یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ اس میلو ڈراما کو کنٹین نہیں کر پا رہی ہے اور وہ پبلک میں کریپ ان کر رہا ہے. لیکن فار دا موسٹ پارٹ مجھے یہی نظر آتا ہے کہ اگر یہ الگ ہوئے تو پھر تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی کسی کام کے نہیں رہیں گے، کیونکہ پارلیمنٹ کے نمبرز ٹوٹ جائیں گے، ہنگ پارلیمنٹ ہو جائے گی اور پی ٹی آئی جو ہے اس کے چانسز دوبارہ پاور میں آنے کے بڑھ جائیں گے. اور پھر وہی پوزیشن ہوگی جس میں پی ٹی آئی آج ہے وہ اس پوزیشن میں یہ ہوں گے کہ جو ہے مار دھاڑ ٹھیک ٹھاک پڑ رہی ہوگی. تو آئی ایم پریٹی شیور کہ جو بڑے ہیں ان دونوں کنگڈمز کے، آصف زرداری اور نواز شریف، وہ کبھی بھی اس فیصلے کے اوپر گامزن نہیں ہوں گے کہ اس اتحاد کو، اس الیکشن کو، یہ اس الائنس کو توڑا جائے. بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک الیکٹورل الائنس میں بھی تبدیل ہوگا. البتہ ظاہر ہے ہر پارٹی نے اپنے ووٹرز کے لیے ایک اپیل جو ہے اس کو ظاہر کرنا ہے. تو آہستہ آہستہ آپ کو یہ ضرور نظر آئے گا کہ ایک دوسرے پر کچھ نہ کچھ بیان ضرور داغے جائیں گے، لیکن آپ اس کو الیکشن کمپین کا حصہ سمجھیے گا. باقی اندر کھاتے میں سمجھتا ہوں کہ جو الائنس ہے وہ انٹیکٹ رہے گا. سر لیکن ابھی جو الیکشن کیمپین ہے اس کے لیے جو ان کے پاس سب سے زیادہ مضبوط بیانیہ وہ تو 9 مئی ہے. آپس میں اختلاف کے بجائے 9 مئی کو کیوں نہیں استعمال کریں گے؟ نہیں، وہ بیانیہ ان کا تو نہیں ہے نا وقار صاحب، وہ بیانیہ تو کسی اور کا ہے. نہیں مطلب تو کرتے ہوئے جی ہاں بالکل، لیکن یہ لے کر چل رہے ہیں اور اسی بیانی کے تحت یہ الیکشن میں اتریں گے. نہیں، یہ ان کے لے کے چلنے کی وجہ میں یہ نہیں سمجھتا. میرا صرف تجزیہ ہے، آخر نہیں ہے، لیکن میرا تجزیہ یہ ہے اور میری رائے یہ ہے
کہ یہ جو 9 مئی کا بیانیہ ہے اس سے نہ نون لیگ کو کوئی فائدہ ہے نہ پیپلز پارٹی کو کوئی فائدہ ہے. یہ اس بیانیے کو لے کے چلنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طرح پی ٹی آئی اگر ایلیمنیٹ ہو جائے کمپلیٹلی تو ظاہر ہے یہ دونوں پارٹیاں واپس اپنی اپنی جگہ پہ آئیں گی, اور جب اپنی اپنی جگہ پہ آئیں گی تو پھر ایک دوسرے کو کرپٹ بھی بولیں گی, چور بھی بولیں گی, ڈاکو بھی بولیں گی, ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیں گے ان کے جو سیکنڈ ٹیئر کے لیڈرز ہیں, تو وہ پھر وہی پوزیشن آ جائے گی. لیکن انٹل پی ٹی آئی انٹیکٹ تھا, وہ کمپلیٹلی ایلیمنیٹ نہیں ہوتی, تو ظاہر ہے کہ وہ جو ایک انسٹیٹیوشن کا ایک بیانیہ ہے 9 مئی کا, اس کو یہ آگے لے کے جائیں گے, اس کو پوری طرح سے سپورٹ کریں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن میں اس 9 مئی کے بیانیے کا ان کو کوئی فائدہ ہو. ہاں, لیکن یہاں پہ اس وقت ان کو فائدہ ہو جائے گا کہ اگر تحریک انصاف کو اس کا نقصان ہوتا ہے تو, اور ایسے میں جب تک تحریک انصاف اگر انہیں مضبوط نظر آئے گی تو اتحاد تو برقرار نظر آ رہا ہے ہمیں. جی بالکل, ایبسلیوٹلی میں آپ کی بات سے ان ٹوٹو ایگری کرتا ہوں. اصل میں سارا جو یہ ایک دوسرے سے جو ایک عزت ایک دوسرے کی آئی ہوئی ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں اور وہ بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں, ورنہ تو وہ ایک دوسرے کو شہباز اور بلو رانی کہا کرتے تھے. ہمیں یاد ہے ابھی کوئی 3 یا 4 سال پہلے کی بات ہے, ایک دوسرے کو گلیوں میں لٹکانے کی باتیں کرتے تھے. تو یہ جو ایک دم ایک دوسرے کے لیے عزت آئی ہے, ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کی نفرت میں ہی آئی ہے, اور پی ٹی آئی جو ہے اگر وہ بیچ میں سے مائنس ہوتی جاتی ہے تو کنونشنل پارٹیوں کے لیے اسپیس بڑھتی جائے گی. اور میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ وہ بالکل ایک دم اکٹھے ہو کے تب تک ساتھ بیٹھیں گے جب تک پی ٹی آئی کا تھریٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی ایلیمنیٹ نہیں ہو جاتا. بالکل. اور برسر جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف سے لوگ علیحدگی اختیار کر رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے جب علیحدگی اختیار کرنے کے بعد تحریک انصاف کمزور ہو جاتی ہے, تو کیا ہمیں 80 یا 90 کی دہائی کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو نظر نہیں آئے گی؟ نہیں, میں تو سمجھتا ہوں بڑا ویری فرینکلی میری بات کا مائنڈ نہ کریے گا, لیکن یہ جو عمران اسماعیل اور علی زیدی اور یہ سارے چھوڑ کے گئے ہیں, یہ تو وہ اکثر کہتے ہیں نا کہ محلے کے کونسلر بھی نہیں جو ہے الیکٹ ہو سکتے. میں تو کہتا ہوں یہ جب اپنے اسکول میں کلاس میں تھے وہاں کے پی آر بھی جو ہے الیکٹ نہیں ہو سکتے تھے. تو یہ تو ووٹ صرف اور صرف عمران خان کا ہے, کوئی چھوڑ کے جائے یا چھوڑ کے نہ جائے اس سے فرق نہیں پڑتا. عمران جس کو ٹکٹ دے گا اس ٹکٹ کی ورث ہے, اس ٹکٹ کی ویلیو ہے خاص طور پہ اربن ایریاز کے اندر. ٹھیک ہے, لیکن اب معاملہ یہ کہ جس طریقے کی اس وقت سیاست میں ہلچل مچی ہوئی ہے, اس میں لگ یہ رہا ہے کہ ایک اور جو نیا پلر ہے جس کو آپ استحکام پاکستان کے نام سے اب جان رہے ہیں, تو سر وہ بھی ایک پلر ہے, لیکن کیا وہ اب تک کوئی اپنا جلسہ ویسے تو نہیں کر پائے یا ورکرز کنونشن کوئی نہیں کر پائے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ نظر آئے گا؟ نہیں, ایبسولوٹلی ناٹ. جو یہ استحکام پاکستان پارٹی ہے, یہ اسی پارٹی کا نام کسی زمانے میں لیگ ہوا کرتا تھا, اسی پارٹی کا نام کسی زمانے میں پیٹریوٹ گروپ ہوا کرتا تھا, اسی پارٹی کا نام کسی زمانے میں جو ہے وہ سینٹرل مسلم لیگ ہوا کرتا تھا. تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہ تو وہی 20-25 الیکٹیبلز ہیں جو اکٹھے کر کے بٹھا دیے جاتے ہیں, کچھ اور چہرے بھی ان کے اندر بٹھا دیے جاتے ہیں, لیکن بعد میں یہ موومنٹ چلتی نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی گراؤنڈ سے اٹھ کے تو آتی نہیں ہے, یہ تو اوپر سے لوگ بٹھائے جاتے ہیں. لیکن یہ جو ہے یہ ایک پاور پلیئر تو آپ کہہ سکتے ہیں نا اس کو, کہ جو جیتنے والے لوگ ہیں ایک طرف جمع ہوں گے تو نون لیگ وقار صاحب یہ تجزیہ میں نے سنا ہے, لیکن میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا. مجھے جو نظر آتا ہے, مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ سسٹینیبل گروپ نہیں ہوگا. یہ جتنی بھی اس طرح کی فیکشنز آپ نے پہلے بنائے ہیں وہ سارے کے سارے بعد میں کسی نہ کسی پارٹی میں مرج ہوئے ہیں, یا اپنی اوریجنل پارٹی میں معافی مانگ کے گئے ہیں, یا پھر کسی اور ایسی پارٹی میں گئے ہیں جو پاپولر تھی اور فرام دا پیپل آئی بھی تھی. تو مجھے تو یہ استحکام پارٹی جو ہے یہ کوئی بہت بڑا تھریٹ پی ٹی آئی کے لیے نہیں لگتا. اچھا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ پیٹریوٹ گروپ والے ہی حال ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن ابھی بیرسٹر صاحب آپ نے ایک جملہ کہا ہے, ہاں آپ نے ایک جملہ کہا ہے کہ وہ یا تو اپنی پارٹیوں میں واپس چلے آتے ہیں معذرت کرنے کے بعد. آپ کو لگتا ہے فواد چودھری ہو گئے, عمران اسماعیل ہو گئے یا دیگر لوگ ہو گئے وہ کسی اور سیاسی جماعت میں, فواد چودھری کیا پیپلز پارٹی میں جا سکتے ہیں یا فردوس عاشق امان جا سکتی ہیں؟ جی, پاکستان میں کچھ بھی پاسبل ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں جا سکتے. جو پہلے کسی کے گل گارا ہوتا ہے
وہی بعد میں اس کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, اور جو جس کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے بعد میں اس کی گن گا رہا ہوتا ہے. معاملات بہت چینج ہو چکے ہیں, سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہوا ہے, سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہو چکا ہے اب تو. جی سوری میں کہہ رہا ہوں کہ اب تو سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہو چکا ہے کہ اب یہ چیزیں چلیں گی نہیں زیادہ دیر تک. جی ایبسولوٹلی, یہ تو آپ کی بات 100% درست ہے, اور تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اوپر اس زمانے میں انفورسمنٹ کو جو ہے وہ حاوی کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ دس از 2023, دس از ناٹ 1993 اینی مور, اور دنیا جو ہے وہ بدل چکی ہے, سوشل میڈیا ہمارے پاس ہے, اور میرا خیال ہے کہ بڑا ضروری ہے کہ انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ اگر سیاست سے دور رہیں گے تو ظاہر ہے ان کی عزت میں اضافہ ہوگا, اور بڑا ضروری ہے کہ جس کو پاکستان کے لوگ چاہیں وہی حکومت بنائے, فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. میرا خیال ہے یہ ان تمام چیزوں کے اوپر تو تمام اسٹیک ہولڈرز کا کنسنسس ہو سکتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ کنسنسس ہو جانا چاہیے, کیونکہ اس کے نہ ہونے سے ملک کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. دیکھیں جو لوگ دور رہنا چاہتے ہیں, سیاستدان خود ہی پکڑ کے لا رہے ہوتے ہیں یا ایسی معاملات کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے, تو لازم ہے ہر ایک کو اپنا کردار تو پھر ادا کرنا بھی پڑتا ہے بیرسٹر صاحب. لیکن اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی آ رہی ہے, معاشی صورتحال کے اوپر بھی ہم بات کر رہے تھے. سر معاشی صورتحال وہاں پہ پہنچی ہوئی ہے جہاں پہ سیاستدانوں کے بس سے بات باہر نکل رہی تھی, پھر ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں وہ پہنچے, انہوں نے بھی معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. اب سنا یہ ہے کہ IMF کے ساتھ ڈیل بہتری کی طرف جا رہی ہے, اسحاق ڈار جو ہیں وہ کافی حد تک کامیاب نظر آ رہے ہیں, شاید قرض مل بھی جائے. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے بیرسٹر صاحب کہ کچھ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے قرض ملنے کے بعد؟ جی یہ دعا تو ہے, اور ظاہر ہے یہ کہتے ہوئے تو بہت برا لگتا ہے کہ اپنا ملک ہے, درد ہوتا ہے دل کو کہ ہم کوئی کہیں کہ یہ حالات بہتر نہیں ہوں گے. لیکن اسحاق ڈار کی پرفارمنس ہمارے پاس 90 کی دہائیوں سے ہمارے سامنے ہے. ابھی بھی اگر کسی کو اسحاق ڈار جیسے آدمی سے امید ہے تو میں تو اس کے اوپر خیر وقار صاحب میں تو کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن بڑی سمپل بات ہے کہ آج تک اس اکانومی کو یہاں پہ لے کے آنے میں سینٹرل کردار اسحاق ڈار صاحب کا ہے, جن کے اپنے بچے جو ہیں وہ دبئی میں لیمبورگینیاں چلا رہے ہیں, اور جن کے سمدھی کے بچے لندن میں کاروبار کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ آ کے وہ جو ہے پاکستان کی جو سیلریڈ مڈل کلاس ہے اس کے اوپر ٹیکس پہ ٹیکس ٹھوکی جا رہے ہیں. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان سے چوریاں اور ڈکیتیاں کی ہیں, اور اب تو وہ تھپڑ مارنے تک اتر آئے ہیں, سوال ان سے برداشت نہیں ہوتے. تو مجھے تو ان سے بالکل ایبسولوٹلی کوئی امید نہیں ہے. اس پوزیشن کے اندر آپ کسی ینگ پڑھے لکھے ڈائنامک آدمی کو لے کے آئیں جو اس سینچری کی ریکوائرمنٹس کو سمجھتا ہو, تو پھر وہی چلائے گا. یہ تو ابھی تک اپنے ایک جو ہے جو ایک آرکائک ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھ کے IMF کو دھمکیاں لگاتے ہیں, بعد میں جا کے امریکہ کے پاؤں پکڑنے والے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. نہ ان کی اپنی کوئی انٹرنیشنل فورا پہ جو ہے کوئی عزت ہے, اور نہ یہ پاکستان کی کوئی عزت کرا سکتے ہیں. اگر کسی کو اس بات پہ شک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار نے ہارڈ ٹاک کا ایک انٹرویو کیا تھا BBC کے ساتھ, وہ انٹرویو لگا کے دیکھ لیں جس کے اندر کہ وہ بلبلا اٹھے تھے, ہلکلانا شروع ہو گئے تھے, پسینے چھوٹ گئے تھے. لیکن کاش جو ہے ہمارے پاس بھی پاکستان میں بھی اتنی آزادی ہوتی کہ ہم انہیں سامنے بٹھا کے ان سے یہ سوال پوچھ سکتے. لیکن یہاں پر تو وہ جس طرح کا انہوں نے طریقہ کار کیا ہے کہ جو سوال پوچھے اس کی زبان ہی کاٹ دو, تو یہاں ان سے کوئی سوال پوچھ نہیں سکتا. البتہ ان کے بچے جو ہیں وہ ضرور یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ دبئی کے اندر مہنگی ترین سپر کار چلا رہے ہیں, اور ان کا جو بزنس ہے وہ فلرش پہ فلرش کر رہا ہے. ہر دفعہ جب وہ فائنانس منسٹر بنتے ہیں تو ان کے بچوں کا جو کاروبار ہے وہ 2-3 ارب روپے جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے, وہ 2-3 ارب روپے سے انفلیٹ ہو جاتا ہے, انکریز ہو جاتی ہے ان کی نیٹ ورتھ. ان کے اوپر تنقید کرنے والے بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں اس پہ تنقید جو ہے نون لیگ کے اپنے اندر سے ہم نے دیکھا کہ آئی, اور مفتاح اسماعیل جو ہیں انہوں نے تنقید بھی کی تھی, بہت ساری پالیسیز کے حوالے سے بات کی تھی, اور آج وہ اب نون لیگ کا حصہ نہیں رہے ہیں, استعفیٰ دے دیا ہے انہوں نے. تو سر کیا میں کہتا ہوں he was the fittest man for the job. مفتاح اسماعیل was a fit man for the job. لیکن یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ نہ وہ نواز شریف صاحب کا سمبدی تھا, نہ بھانجا تھا, نہ بھتیجا تھا, نہ پھپھے کا بیٹا تھا, نہ پھوپھی کا بیٹا تھا. تو اس وجہ سے بیچارے کو اٹھا کے باہر پھینک دیا, ورنہ وہ بھی اگر کوئی رشتہ دار ہوتا
تو ان परपेचुटी शायद वो वजीर लगा रहता. ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی بات کر لیتے ہیں. ان کا ایک بڑا زبردست اور اہم اسٹیٹمنٹ سامنے آیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے ملٹری ٹرائل کے خلاف فیصلہ آیا تو اس پر عمل ہونا مشکل ہو جائے گا. انہوں نے وہی حوالہ دیا جیسے کہ الیکشن کے معاملات کے حوالے سے, اور کیونکہ آپ قانون کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کس حد تک وزن رکھتی ہے؟ دیکھیے اس حد تک تو وزن رکھتی ہے نا کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے جو ہے اندر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا, اس کے اندر کہا گیا کہ 16 لوگوں کے جو قتل ہوا ہے اس کا ذمہ دار رانا ثناء اللہ ہے, اور آئندہ اس کو کوئی اہم پوسٹ نہ دی جائے حکومت کے اندر, لیکن آج اس کو وفاقی وزیر داخلہ بنا دیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ مرڈر انسٹنکٹ جو ہے وہ ان کے اندر ہے, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے اور امپلیمنٹ نہ ہو. اگر اتنی اس ملک کے اندر جو ہے وہ آپ نے بادشاہت اور گنڈا گردی چلانی ہے تو پھر یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو وقار صاحب نہیں آنے والی. بڑی کیٹیگوریکل بات ہے, ملٹری ٹرائلز انکانسٹیٹیوشنل ہیں, سپریم کورٹ کو ان کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دینا پڑے گا, اور جب وہ انکانسٹیٹیوشنل قرار دیے جائیں گے تو ہر ادارے نے اس بات کو ماننا ہے. کسی ایک بندے کی مرضی کے اوپر ملک نہیں چلا کرتے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر یہ جو آپ بات لے کر جا رہے ہیں, یہ ایک کچھ ہمیں لگ رہا ہے کہ عدالت کے اندر بھی اختلافات نظر آ رہے ہیں ان تمام صورتحال میں. امپلیٹیشن کرنا, پھر اداروں کے اندر اگر اس طرح کے ٹکراؤ ماز آرائی رہتی ہے تو معاشی صورتحال ہو, سیاسی ہو, پھر اداروں میں ٹکراؤ, تو پاکستان کس سمت میں کیسے آگے کی طرف چلے گا؟ اچھا میں ٹو بی ویری آنیسٹ, جو سپریم کورٹ کے اندر کی ڈس ایگریمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, مجھے تو یہ نظر آ رہی ہے اونلی ود ریگارڈ ٹو این انڈیویجول سینئر پیونی جج who has a problem with his senior judge who is the Chief Justice of Pakistan, اور اسی کے اوپر وہ لیٹر لکھتے رہتے ہیں اور نوٹس لکھتے رہتے ہیں. ورنہ ادروائز تو سپریم کورٹ بڑا افیکٹولی کام کر رہی ہے. جس لا کے اوپر انہوں نے اسٹے دیا ہے وہ اسٹے ہو گیا ہے. بینچز جو ہیں وہ چیف جسٹس ابھی بھی بنا رہے ہیں. تمام جن ججز کو بینچز میں بٹھایا جا رہا ہے وہ کیسز بھی سن رہے ہیں, حتیٰ کہ ایون سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ بھی تمام کیسز سن رہے ہیں. ایک جج نے جو ہے وہ کہا ہے کہ میں کیسز نہیں سنوں گا, ایز اے پروٹیسٹ آپ اس کو کر لیجیے, لیکن ادروائز تو اس کے علاوہ تو مجھے لگتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اندر جو ماحول خرابی کی طرف جا رہا تھا وہ بیٹی کی طرف چلا گیا ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے, لیکن میری پریڈکشن یہ ہے کہ آئی ایم 95% شور ملٹری کورٹ جو ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ اس طرح کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن معاملہ یہ آ رہا ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کے معاملات کے اگر جاتے ہیں ہم بات پہ, تو نوٹ انہوں نے لکھا کہ جب تک پروسیجر ایکٹ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ سامنے نہیں آ جاتا جب تک جو ہے وہ بینچ کا حصہ نہیں بنے گا. اور کس طرح کا بینچ, انہوں نے اس بارے میں بات کی. 30 صفحات پر مشتمل انہوں نے جو ہے وہ نوٹ بھی لکھا تھا, لیکن اس کے بعد وہ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے ہٹا بھی دیا گیا. تو آئندہ آنے والے چیف جسٹس کہا جا رہا ہے انہیں, تو جب وہ آئندہ آنے والے چیف جسٹس کے ساتھ یہ برتاؤ ہے تو کیا آپس میں اختلافات تو نظر آ رہے ہیں نا؟ جی دیکھیے بالکل, میں تو آپ سے فرما رہا ہوں کہ وہ ایک ون جج ہیز این ایشو with his boss who is the senior puny judge in clear words has an issue, has an ego problem with the Chief Justice of Pakistan. وہ بار بار مینیفیسٹ ہوتا ہے, وہ بار بار نوٹ لکھتے ہیں, لیٹر لکھتے ہیں, سپریم کورٹ پہ ڈلواتے ہیں, پھر سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان 2 ججز کے علاوہ بھی 14 ججز سپریم کورٹ کے اندر ہیں, وہ تو اپنا کام جو ہے وہ ایز پر دا ڈائریکشن آف دا چیف جسٹس کر رہے ہیں. تمام بینچز میں بھی بیٹھ رہے ہیں. اور آپ نے یہ جو ابھی کہا کہ 14 ججز تو موجود ہیں, اور اس بارے میں انہوں نے اشارہ بھی کیا کہ کوئی جو ایک فل کورٹ میٹنگ ہے وہ نہیں بلائی گئی, تو جوڈیشل کے حوالے سے انہوں نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ نے. جی بالکل, ان کا سپٹمبر میں ٹائم ہے, کچھ ہی مہینے رہ گئے ہیں, وہ آئیں گے تو سارا کچھ ٹھیک کر لیں. باقی میرا خیال ہے کہ جو ایک اصلی کام ہے کسی بھی جج کا وہ اس کی جوڈیشل ڈیوٹی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ جس بینچ کا ممبر ہو اس کو جو کیس سن رہا ہو اس کا فیصلہ دے. ایڈمنسٹریٹو پاورز اس کے پاس تب آتی ہیں جب وہ چیف جسٹس بنتا ہے. تو میرا خیال ہے کچھ ہی ٹائم رہ گیا ہے. قاضی صاحب اگر ویٹ کر لیں تو وہ ادارے کے لیے بہتر ہوگا. البتہ اگر آپ میرا اوپینین پوچھیں گے تو آئی ہیو گریو رسپیکٹ فار بوتھ آف دیم, لیکن میں اس وقت جو ہے کمپلیٹلی آئی ایم ان سپورٹ آف چیف جسٹس عمر عطا بندیال. اور میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو نوٹس لکھ رہے ہیں
اور پبلکلی یہ جو اپنی ڈرٹی لانڈری دھونے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا چلیں، اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاشی صورتحال کے بارے میں ہم ایک بات کر رہے تھے، اور یہاں پر ہماری ایک سب سے اہم بات تھی آئی ایم ایف، اور آئی ایم ایف کے ساتھ اگر مذاکرات اور بات چیت آگے جا رہی ہے، مفتہ اسماعیل صاحب الگ ہو گئے ہیں، آپس کے اختلافات الگ چل رہے ہیں، لیکن ایسے میں ایک عوام کا جو دیرینہ مطالبہ ہے، اب سے کچھ دیر پہلے ہم پیپلز پارٹی کے جو ہمارے ساتھی ہیں ان سے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، کیا معاملہ چلتے ہیں، عوام کو تو چاہیے سستا آٹا دال چینی چاول، وہ کب ملے گا اور کیسے میسر ہوگا؟ نہیں، وہ ابھی نہیں ملنے والا۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، جو حالات ہیں وہ کسی کے پاس بھی کوئی سولوشنز نہیں ہے۔ پاکستان کا بہت سارا پیسہ جو ہے وہ چوری ہو کر اس ملک سے گیا ہوا ہے، ظاہر ہے اس کی وجہ سے اس کی اکانومی کو ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا ہوا ہے، اور وہی لوگ جنہوں نے اس ملک کا پیسہ چوری کیا تھا آج پھر وہ برسر اقتدار ہیں، وہ اس ملک کو چلا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کو بھی اس چیز کا پتہ ہے، اوپر سے پھر وہ آئی ایم ایف کو دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کا پروگرام اس وقت پاکستان کی ضرورت تو ہے کیونکہ ہمیں فارن ایکسچینج کی اشد ضرورت ہے، لیکن جس طرح سے یہ اس کو ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح سے تو مجھے مسئلہ ٹو بی ویری آنیسٹ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ سستا آٹا سستا روٹی، یہ ٹو بی ویری آنیسٹ ان دا نیئر فیوچر تو مجھے بالکل ایبسولوٹلی جس ڈاؤن فال میں ہم جا رہے ہیں مجھے یہ چیز ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ان دا شارٹ ٹرم۔ اور شارٹ ٹرم سے میری مراد ہے کم از کم 4 سے 5 سال کے لیے آپ اس طرح کی کسی بھی امید کو بھول جائیں۔ جناب بہت شکریہ برش صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا، اور اس وقت جو ساری صورتحال جہاں پہ پہنچی ہوئی ہے وہ عوام کی دہائیاں ہی ہیں، اور چاہے وہ سیاست میں کچھ معاملات ہوتے ہیں یا دیگر معاملات، کس سے معاہدہ ہو رہا ہے، کون سی سیاسی جماعتیں آپس میں اتحاد بنا رہی ہیں، کون سی ٹوٹ رہی ہیں، عوام کو اصل جو مقصد ہے وہ ہے اس کے اہم معاملات جس میں روٹی کپڑا اور مکان ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان تک صحیح طریقے سے پہنچ جائے، اور اس کے لیے حکومتوں کو کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے وقار الحسن کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔